जगन सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन पर बैठी थी और मशीन चलने की मुसलसल आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसकी उंगलियां बड़ी महारत से कपड़े को मोड़ रही थी, जबकि उसकी नजरें सुई की नोक पर जमी थी। उसने आज मोहल्ले की एक शादी के 3 जोड़े मुकम्मल करने का वादा किया था और उसे मालूम था कि अगर वो आज ये काम खत्म नहीं करेगी तो घर के राशन के पैसे पूरे नहीं हो पाएंगे। मशीन के पहिए के साथ साथ उसका जहन भी तेजी से चल रहा था। वो हिसाब लगा रही थी कि बिजली का बिल और मरियम की कॉलेज की फीस अदा करने के बाद उसके बाद किसे पास कितने पैसे बचेंगे। अचानक मरियम कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक महंगी सी करीम का डिब्बा था और वो बड़े फख्र से उसे जगुन को दिखा रही थी। देखिए आपी, मैंने ये नई रंगत निखारने वाली क्रीम मंगवाई है, मरियम ने चहकते हुए कहा। जगुन ने एक लम्हे के लिए मशीन रोकी और अपनी छोटी बहन की तरफ देखा, जो आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। मरियम, तुम जानती हो भी घर के हालात कैसे हैं, इस क्रीम की क्या जरूरत थी? जगुन ने धीमे लहजे में पूछा तो मरियम का मुंह बन गया। आपा, आपको तो हर वक्त बस पैसों की ही फिक्र रहती है। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं खुद को संवार कर रखूं? मैं आपकी तरह हर वक्त इन मैले कुचैले कपड़ों और दागों में लिपटी नहीं रह सकती। मरियम की बात सुनकर जगुन के दिल में खसक सी उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दोबारा से मशीन चलाने लगी। वो जानती थी कि मरियम को अपनी खूबसूरती पर बहुत मान है और वो खुद को इस घर की सबसे कीमती चीज समझती है। फजीलत बेगम जब फैक्ट्री से वापस आई तो उनके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और वो थकन से चूर नजर आ रही थी। जगुन फौरन उठी, उनने सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। अम्मी, आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जगुन ने उनके माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा। फजीलत बेगम ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटी, आज फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम था। मशीन पर खड़े खड़े मेरी तो टांगे ही जवाब दे रही थी। मरियम जो किचन में पानी लेने आई थी, अपनी माँ की बात सुनकर बोली, अम्मी, आप ये मुलाजमत क्यों नहीं छोड़ देती? मुझे शर्म आती है जब मेरी सहेलियां पूछती हैं कि आपकी अम्मी कहाँ काम करती है। फजीलत बेगम ने अफसोस से मरियम को देखा और कहा, मरियम, अगर मैं काम ना करूँ तो तुम्हारे ये नखरे कौन पूरे करेगा? तुम्हारी बड़ी बहन अकेली कितना बोझ उठाएगी? मरियम ने पैर पटकते हुए कहा, तो मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं कहा था ना कि मुझे इतनी गरीबी में पैदा करे। आप लोगों को सिर्फ मेरी फरमाइशें नजर आती हैं, ये नहीं कि मैं कितने कम वसाइल में गुजारा कर रही हूँ। जगुन किचन से चाय के कप लेकर आई और मरियम को खामोश करवाते हुए कहा, मरियम बस करो, अम्मी पहले ही बहुत थकी हुई है, उन्हें आराम करने दो। मरियम बुड़बुड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि जगुन अपनी माँ के पास बैठकर उनके पांव दबाने लगी। अम्मी, आप फिक्र न करें, मैंने आज सलाई के पैसे लेने हैं, इससे घर का खर्च चल जाएगा। जगुन ने तसल्ली दी तो फजीलत बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी कि उनकी एक बेटी उनका सहारा है, वो दूसरी बेटी सिर्फ अपनी जात के खौल में बंद है। रात के साए गहरे हुए तो जगुन दोबारा अपने काम में जुट गई। उसे अभी बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना था, जो थोड़ी देर में आने वाले थे। उसकी जिंदगी एक ऐसी लकीर पर चल रही थी जहां आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। मरियम ने कमरे से आवाज देकर आपा कहा, आपा, वो मेरा गुलाबी जोड़ा इस्त्री कर दे, कल कॉलेज में फंक्शन है, मुझे सबसे अलग लगना है। जगुन ने खामोशी से इस्त्री गर्म की और मरियम का लिबास तैयार करने लगी। उसे याद आया कि मरियम ने कल ही कहा था कि आप इतनी बदशक्ल हैं कि आप पर कोई रंग नहीं जचता, इससे आप सादा कपड़े पहनती हैं। जगुन ने आईने में अपना अक्स देखा। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई और हसासियत थी जो शायद मरियम की समझ से बाहर थी। उसे अपनी यतीमी और हालात का एहसास था, इसीलिए उसने अपनी ख्वाहिशात को बहुत पहले ही दफन कर दिया था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब वो फारिग हुई तो रात के 11 बज रहे थे। उसने किचन साफ किया, सुबह के लिए आटा गूंदा और फिर दोबारा सिलाई मशीन के पास आ बैठी। मरियम गहरी नींद सो रही थी और उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि उसकी बहन की नींद उसकी फरमाइशों की भेंट चढ़ रही है। जगुन ने सोचा कि काश कोई ऐसा होता जो उससे भी पूछता कि तुम कैसी हो, क्या तुम थकती नहीं हो? लेकिन वो जानती थी कि उसके हिस्से में सिर्फ काम और जिम्मेदारी लिखी है। उसने एक लंबा सांस लिया और सुई में धागा डालने लगी। उसे कल सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था और वो चाहती थी कि जाने से पहले ये काम मुकम्मल कर ले, ताकि वापसी पर वो आराम से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सके। अगले रोज शाम के वक्त घर में गहमा गहमी थी, क्योंकि जगुन के मंगेतर समीर ने अपनी माँ के साथ आने का वादा किया था। जगुन ने सारा दिन काम करने के बावजूद जल्दी जल्दी घर की सफाई की और चाय के लवाजमात तैयार किए। मरियम, जो आमतौर पर किचन के कामों से दूर रहती थी,
آج صبح سے اپنے حلیے کو سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک شوخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا، بالوں کو بڑی سلیقے سے سیٹ کیا تھا۔ شگن نے اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، مریم آج تم کچھ زیادہ ہی تیار نہیں ہو گئی؟ مریم نے آئینے میں اپنی لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا، آپا مہمان آ رہے ہیں، تو کیا میں آپ کی طرح پھٹی پرانی قمیض پہن کر ان کے سامنے جاؤں؟ ویسے بھی سمیر کو اچھا لگتا ہے جب میں اچھی طرح تیار ہوتی ہوں۔ جگن کو مریم کی بات سن کر ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور ٹرے سجا کر کمرے میں لے گئے۔ وہاں سمیر اور اس کی ماں زاہدہ صوفے پر بیٹھی فضیلت بیگم سے باتوں میں مصروف تھے۔ سمیر نے ایک نظر جگن پر ڈالی جو سادگی سے سر پر دوپٹہ اوڑھے چائے پیش کر رہے تھے، اور پھر فوراً اپنی نظریں پھیر لی۔ جیسے ہی مریم کمرے میں داخل ہوئی، سمیر کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی۔ مریم نے بڑے اتفاق سے بیگم زاہدہ کے قدم چھوئے اور سمیر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیگم زاہدہ نے مریم کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا، ماشاءاللہ مریم، تم تو دن بدن اور بھی خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، بالکل پری لگ رہی۔ سمیر نے بیگم زاہدہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی امی، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ مریم پر یہ رنگ بہت جچتا ہے۔ جگن جو کہیں کھڑی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ سمیر اس کا منگیتر تھا۔ اس کا رشتہ جگن کے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بہترین دوست اور بہنوئی کے بیٹے سے طے کر دیا تھا، لیکن سمیر نے کبھی جگن سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی آتا، اس کی تمام تر توجہ مریم پر ہی ہوتی تھی۔ فضیلت بیگم نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ زاہدہ، آپ کو پتہ ہے جگن نے اس مہینے کتنے زیادہ کپڑے سیے ہیں؟ یہ بچی تو آرام کرنا ہی بھول گئی ہے۔ بیگم زاہدہ نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، ہاں فضیلت بھائی، کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن تھوڑا تو خود کو سنوارنا بھی تو ضروری ہونا نا۔ دیکھو مریم تو کتنی سگور لگ رہی ہے۔ چائے کے دوران سمیر نے ایک بیگ مریم کی طرف بڑھا کر، مریم یہ تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ ہے جو میں پچھلے ہفتے تمہیں دے نہیں سکا تھا۔ مریم نے خوشی سے بیگ کھولا تو اس میں ایک مہنگا اسمارٹ فون تھا۔ اسے چہک کر کہا، تھینک یو سمیر، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے یہی فون چاہیے تھا۔ جگن یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ سمیر نے پچھلے مہینے اس کی سالگرہ اسے ایک عام سا دوپٹہ دیا تھا، وہ بھی بیگم زاہدہ کے کہنے پر۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں کے سامنے کوئی بدمزگی ہو۔ سمیر اور مریم آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئے اور جگن چپ چاپ کچن میں چلی گئی جہاں برتنوں کا ڈھیر اس کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمیر کچن میں آیا، شاید وہ پانی پینے آیا تھا۔ جگن نے اسے دیکھا تو ہمت کر کے پوچھ لیا، سمیر کیا تمہیں نہیں لگتا کہ مریم سے تمہاری بے تکلفی کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے؟ سمیر نے لاپرواہی سے شانے چھوڑ کہا، جگن تم ہر بات کا غلط مطلب کیوں نکالتی ہو؟ وہ میری چھوٹی بہن جیسی ہے، اور پھر اگر میں نے اسے کچھ دے دیتا ہوں تو تمہیں جلن کی ہوتی ہے۔ جگن نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے جلن نہیں ہو رہی سمیر، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تم میرے منگیتر ہو کر بھی مجھے کبھی اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی مریم کو دیتے ہو۔ سمیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اہمیت دی نہیں جاتی جگن، اہمیت خود بنائی جاتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ہر وقت کاموں میں اتنی الجھی رہتی ہو کہ تم سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جگن کو سمیر کی بات سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر چلا دی ہو۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے لگی جبکہ سمیر باہر چلا گیا۔ مریم کچن کے دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، آپا میں نے کہا تھا نا، سمیر کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو صرف تایا ابو کی وصیت کی وجہ سے خاموش ہے، ورنہ کو کب کے منگنی توڑ چکے ہوتے۔ جگن نے مڑ کر مریم کو دیکھا اور کہا، مریم تو میرا منگیتر ہے، تم کم از کم اس رشتے کا تو لحاظ کرو۔ مریم نے کہہ کر لگایا اور کہا، لحاظ اس کا کیا جاتا ہے جو خوبصورت ہو، آپ تو صرف گھر چلانے کے لیے بنی ہے، شادی بیاہ کے خواب دیکھنا چھوڑ دے تو بہتر ہوگا۔ رات کو جب مہمان چلے گئے تو پورے گھر میں خاموشی چھا گئی، مگر جگن کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اسے رہ رہ کے مریم کی باتیں اور سمیر کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر سمیر اسے پسند نہیں کرتا تو یہ رشتہ ختم کیوں نہیں کر دیتا، کہ اس نے جگن کے ماتھے پر اس منگنی کا ٹھپا لگا رکھا ہے جس میں کوئی محبت نہیں۔ اس سے سوچا کیا صرف خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ کیا اس کی محنت، اس کی قربانیوں اور اس کی سیرت کی کوئی قیمت نہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جو کپڑے سی سی کر کھردرے ہو چکے تھے، پھر اس نے مریم کے نرم و نازک ہاتھوں کا سوچا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کے بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات بھر کی بے چینی کے بعد صبح کا اجالا ہوا
تو جگن کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے بوجھل تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کچن میں جا کر ناشتہ تیار کیا اور اپنی ماں کو جگایا، جو رات کی تھکن کے بعد اب بھی نڈال لگ رہی تھی۔ امی، آپ ناشتہ کر لیں، میں یونیورسٹی کے لیے نکل رہی ہوں، جگن نے پیالے میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ فضیلت بیگم نے شفقت سے اس کا چہرہ دیکھا اور بولی، بیٹی تم اپنا بھی خیال رکھا کرو، کہ پڑھائی اور گھر کے چکر میں اپنی صحت ہی نہ کھو دینا۔ جگن نے مسکرا کر جواب دیا، آپ فکر نہ کریں امی، میں ٹھیک ہوں، بس آپ دعا کریں کہ میرا یہ سفر آسان ہو جائے۔ مریم جو ابھی سو کر اٹھی تھی تولیہ کندھے پر ڈالے کچن میں آئی اور طنز کیا، کیا آپا یونیورسٹی جا رہے ہیں کسی پرائمری اسکول میں؟ تھوڑا تو ڈھنگ کا لباس پہن لیا کرے، ورنہ وہاں سب آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ جگن نے اپنی بیگ کندھے پر ڈالا اور بغیر مریم کو جواب دیے گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ بحث کرنے سے صرف وقت ضائع ہوگا اور وہ پہلے ہی بس کے انتظار میں دیر کر چکی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر اسے بالکل الگ دنیا کا احساس ہوا۔ وہاں کا ماحول اس کے گھر اور محلے سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی اور طلبہ کے گروہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جگن نے اپنی نظریں جھکائے رکھی اور سیدھی اپنی کلاس کی طرف چلنے لگی۔ اسے مریم کی وہ بات یاد آئی کہ وہ بدصورت ہے اور کوئی اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اسی احساس نے اسے دوسروں سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی کتابیں کھولنے لگی تاکہ لیکچر شروع ہونے سے پہلے کچھ نظر ثانی کر سکے۔ کلاس کے دوران اسے محسوس ہوا کہ کچھ لڑکے اسے نوٹ کر رہے ہیں، لیکن اسے کسی کو توجہ نہیں دی، اس لیے کیونکہ اس کا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا تھا۔ بریک کے دوران جب وہ لائبریری کی طرف جا رہی تھی تو راہداری میں شروع گل کی آواز آئی۔ ایک لڑکا جس کے گرد لڑکیوں اور لڑکوں کا ہجوم تھا بڑی شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ ایان لشاری تھا، جس کی دولت اور اسرار سکھ کے قصے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھے۔ ایان نے بہت مہنگے برانڈ کے کپڑے پہنے تھے اور اس کی شخصیت میں ایسی چمک تھی جو کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ جیسے وہ جگن کے قریب سے گزرا، اس نے رک کر ایک گہری نظر اس سادہ سی لڑکی پر ڈالی جو اپنی ہی دن میں مگن تھی۔ ایان کے ایک دوست نے کہکا لگا کر کہا، ایان دیکھو، اس لڑکی کو پتہ بھی نہیں یونیورسٹی کا شہزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ایان نے مسکرا کر اپنا چشمہ اتارا اور قدم بڑھا کر جگن کا راستہ روک لیا۔ ہیلو، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ایان نے بہت پر اعتماد لہجے میں پوچھا۔ جگن نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے کھڑے ہینڈسم لڑکے کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں معروفیت کی بجائے بیزاری تھی۔ میرا نام جان کر آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے راستہ دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، جگن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ایان کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی، کیونکہ عام طور پر لڑکیاں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ واو، آپ تو بہت غصے والی ہیں، میں نے تو صرف دوستی کی پیشکش کرنی تھی، ایان نے شرارت سے کہا۔ جگن نے اسے نظر انداز کرتے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ایان دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ دیکھو، ایان لشاری ہوں، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھ سے دوستی کرنا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، اس نے فخری انداز میں کہا۔ جگن نے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کہ ہو سکتا ہے آپ بہت امیر اور ہینڈسم ہو، لیکن میں یہاں دوستی کرنے نہیں بلکہ پڑھنے آئی۔ میری امی نے کہا تھا کہ کسی لڑکی سے فالتو بات نہیں کرنی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں۔ ایان نے سن کر چند لمحے خاموش رہا اور پھر زور سے ہنسنے لگا۔ کتنی دلچسپ لڑکی ہو تو، آج کل کے دور میں بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، مجھے لگا تھا کہ یہ صرف پرانی فلموں میں ہی ہوتا ہے۔ ایان کے دوست بھی یہ سب سن کر ہنسنے لگے تھے، لیکن ایان کی نظریں جگن کے چہرے پر جمی تھی۔ اسے اس لڑکی کی سادگی اور کھڑا پن ایک چیلنج کی طرح لگا۔ اسے سوچا کہ جو لڑکیاں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں وہ اسے بور کرتی ہے، لیکن یہ لڑکی جو اسے اہمیت نہیں دے رہی، اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جگن اس کے ہنسنے پر تھوڑا سا جھیم گئی تھی، لیکن اس نے اپنا وقار برقرار رکھا اور وہاں سے تیز قدموں سے چلتی ہوئی نکل گئی۔ ایان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اپنے دوستوں سے بولا کہ عام سی لڑکی اتنی مغرور کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے اس کے اس غرور کو توڑنے میں مزہ آئے گا، دیکھنا ایک دن یہ خود مجھ سے بات کرے گی۔ گھر واپسی پر جگن کے ذہن میں ایان کا چہرہ اور اس کی باتیں گھوم رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ امیر زادے کتنے فارغ ہوتے ہیں جو دوسروں کے راستے روک کر انہیں تنگ کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اسے مریم کی وہ بات دوبارہ یاد آئی کہ وہ بدصورت ہے، تو پھر اس جیسے لڑکے نے اس سے بات کیوں کی؟ کیا وہ صرف میرا مذاق اڑانا چاہتا تھا؟ اسے خود کو جھٹکا دیا اور سوچا کہ اسے ان فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مریم دوبارہ فون میں مصروف تھی اور سمیر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔
जगुन ने किचन में जाकर खाना गर्म करना शुरू कर दिया और अपने दिल को समझाया कि उसकी असल दुनिया यही किचन, सिलाई मशीन और ये जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी की वो रंगीन मनाजर उसके लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही जगुन को कई हफ्ते गुजर चुके थे और इस दौरान अयान लशारी उसके साय की तरह उसके पीछे लगा रहा था। एक दोपहर जब लाइब्रेरी के एक पुरसुकून कोने में जगुन अपनी किताबों में गुम थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत गौर से दिख रहा है। उसे सर उठाया तो सामने अयान कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। जगुन ने गहरा सांस लिया और अपनी किताब बंद करते हुए कहा, क्या आपको कोई और काम नहीं है? आप रोज मेरा वक्त जाया करने आ जाते हैं। अयान के चेहरे पर आज वो रवायती शरारत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। उसे जगुन के थके हुए चेहरे और आंखों के गिर्द हल्के स्याह हल्कों को देखते हुए धीमे लहजे में पूछा कि तुम इतनी थकी हुई क्यों लगती हो? क्या तुम रात को सोती नहीं हो? जगुन को उसके लहजे में छुपी हमदर्दी ने थोड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि इस घर में जहां वो सबके लिए जी रही थी, किसी ने उससे कभी ये सवाल नहीं किया था। उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया, आपको इससे क्या मतलब है? मेरी जिंदगी जैसी भी है वो मेरा मसला है। अयान ने मुंह पर मेज पर झुककर उसके हाथों को देखा, जिनकी पूरे पर सुई के चुभने के निशान अभी भी ताजा थे। तुम ये सब क्यों करती हो? मैंने तुम्हें अक्सर कैंटीन में भी ये काम करते देखा है, और तुम्हारी उंगलियां बताती है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? अयान के सवाल पर जगुन के दिल में एक ठेस सी उठी और मरियम के वो ताने उसे याद आने लगे कि तुम सिर्फ एक काम करने के लिए ही बनी हो। उसने करवाट से कहा कि ख्याल रखना उनका काम होता है जो खूबसूरत हो। मुझ जैसी बदसूरत लड़कियों का नसीब सिर्फ काम करना ही होता है। अयान की आंखों में हैरत के साए लहराए और बेख्तियार बोला, तुम्हें किसने कहा कि तुम बदसूरत हो? जगुन ने एक तलक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे मेरी बहन ने, मेरे मंगेतर ने और मेरी आईने ने सब यही कहते हैं कि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मुझे मुड़कर देखे। अयान ने कुर्सी थोड़ी और करीब की और बड़ी संजीदगी से कहा, तो फिर शायद उन सबकी आंखें खराब है, या वो तुम्हारे अंदर छुपी रोशनी को नहीं देख पा रहे। जगुन, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ऐसी गहराई है जो मैंने आज तक किसी मॉडल या हाई सोसाइटी की लड़की में नहीं देखी। जगुन को लगा जैसे उसके कान बज रहे हो। उससे अयान की बातें खराब ख्वाब लग रही थी, क्योंकि उसे कभी किसी ने सराहा ही नहीं था। उसे फौरन अपनी किताबें समेटी उठ खड़ी हुई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अब ये सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हैं ना? आप जैसे अमीर लड़के के लिए हम जैसी लड़कियां सिर्फ एक खेल होती है। जगुन ने भराई हुई आवाज में कहा। अयान भी खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अगर ये खेल होता तो मैं रोज तुम्हारी तस्दीक सहने यहाँ ना आता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम में वो सच्चाई नजर आई है जो यूनिवर्सिटी के चकाचौंध में कहीं खो गई है। जगुन ने उसकी आंखों में देखा जहां उसे सच्चाई का गुमान हुआ। वो पहली बार अयान के सामने कमजोर पड़ रही थी। उसके कदम रुक कर वो दोबारा कुर्सी पर बैठकर सिसकियां लेने लगे। उसके अंदर का सारा बोझ आंसू की सूरत में बह निकला। अयान उसे रोता देखकर परेशान हो गया। उससे करीब करीब पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और खामोशी से उसे देखता रहा। जगुन ने खुद पर काबू पाया और आंसू पूछते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत जज्बाती हो गई थी। अयान ने नरमी से कहा, रोना कमजोरी नहीं होता जगुन, ये बताता है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत हसास दिल है जिसे अब तक सिर्फ चोटें मिली है। तुम जानती हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता लगाया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कुर्बानियों और तुम्हारी सादगी ने मुझे तुम्हारा मदाह बना दिया है। जगुन को महसूस हुआ जैसे उसकी वीरान जिंदगी में पहली बार किसी ने मोहब्बत के बीज बोए हैं। उसे घर से कभी वो तवज्जो नहीं मिली थी जिसकी वो प्यासी थी। वहां काम में मसरूफ रहती और मरियम सिर्फ अपनी जात में, जबकि समीर उसे सिर्फ एक बोझ समझता था। अयान ने बातों ही बातों में उसे अनजाने की कोशिश की और इसे एहसास दिलाया कि वो कितनी खास है। उसने बताया कि वो उसका बहुत ख्याल रखना चाहता है और इसे जिंदगी की तमाम खुशियां देना चाहता है। जगुन जो अब तक सिर्फ दूसरों के लिए जी रही थी, पहली बार किसी के लिए खुद को अहम समझने लगी। उसे याद ही नहीं रहा कि वक्त कैसे गुजर गया और उसे घर भी जाना था। जब वो जाने लगी तो अयान ने कहा, कल फिर मिलेंगे ना? जगुन ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गई। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसे अयान पर भरोसा होने लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था कि कहीं ये सब एक सिरा भी ना हो। घर पहुंचकर जब उसने मरियम को देखा तो उससे मरियम के ताने इतने बुरे नहीं लगे, क्योंकि अब उसके पास अयान की वो बातें थी जो उसे खूबसूरत होने का एहसास दिलाती थी। उसने आईने में अपना अक्स देखा
تو اسے اپنی آنکھیں سچ مچ پیاری لگنے لگی۔ رات کو سلائی مشین چلاتے اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایان کے لفظ کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پنجر وجود پہ محبت کی پہلی بارش ہوئی ہو، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ ایان لاشاری کے پس منظر میں کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہے، جس کا علم اسے بہت جلد ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی کے دن جگن کے لیے زندگی کے سب سے خوبصورت خواب بن چکے تھے۔ ایان کے روزانے کی توجہ اور اس کی میٹھی باتوں نے جگن کے اندر برسوں سے جمی محرومیوں کو برف کو پگھلا دیا تھا۔ اب کھردرے ہاتھوں اور سادہ لباس کے باوجود خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز ایان اسے لائبریری کے باہر ملا اور بہت پیار سے کہنے لگا، جگن، تم جانتی تمہاری سادگی نے میرے دل پر کیا جادو کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہارے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا۔ جگن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اس حد تک اہمیت دے گا کہ اسے اپنی گھر کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، ایان، میں ایک میڈل کلاس لڑکی ہوں اور آپ اتنے بڑے گھرانے سے، کیا آپ کے گھر والے مجھے قبول کریں گے؟ ایان نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ میری خوشی میں خوش ہے اور میری خوشی تم ہو۔ اگلے کچھ دن جگن جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اسے اب مریم کے تانے سنائی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی سمیر کی بے رخی سے دکھی کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بہت جلد اس کی تزویر کے دن ختم ہونے والے ہیں اور وہ ایک ایسی زندگی شروع کرے گی جہاں اسے صرف عزت اور محبت ملے گی۔ ایک دوپہر وہ ایان کو سرپرائز دینے کے لیے اس کی ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ ایان اپنے کچھ قریبی دوستوں کے جرمٹ پہ بیٹھا کہکے لگا رہا تھا۔ جگن نے سوچا کہ وہ پیچھے سے جا کر اسے حیران کرے گی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی، ایان کے ایک دوست کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہ پوچھ رہا تھا، یار ایان، اس عام سی اور سادہ لڑکی کے ساتھ تمہارا یہ ڈرامہ آخر کب تک چلے گا؟ جگن کے قدم بھیر جم گئے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے بڑے لاپرواہ انداز میں کہا، یار، بس کچھ وقت کی بات ہے، میں ان ہائی سوسائٹی کی مصنوعی لڑکیوں سے اکتا گیا تھا تو سوچا تھوڑا سا ذائقہ بدل لوں۔ بس سادہ سی لڑکی سے دوستی کرنا میرے لیے محض ایک انجوائمنٹ ہے۔ وہ اتنی بے وقوف ہے کہ میری ہر بات کو سچ سمجھ لیتی ہے۔ دوستوں نے دوبارہ کہکا لگایا اور ایک نے پوچھا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایان نے بڑی بے رحمی سے کہا، انجام وہی ہوگا جو باقی سب کا ہوتا ہے۔ جس دن میں اس سے تنگ آ جاؤں گا، اسے کسی پرانے لباس کی طرح چھوڑ دوں گا۔ آخر ایک امیر زادہ اس جیسی باسی نما لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا نا۔ ایان کی یہ باتیں جگن کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ جگن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے اپنی سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ایان نے اس کی سادگی کی تعریف کی تھی، کیسے اسے خوبصورت ہونے کا احساس دلایا تھا اور کیسے اسے شادی کے خواب دکھائے تھے۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، ایک گناؤنا کھیل تھا جس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا اور وہیں سے روتے ہوئے پلٹ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر آئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر دیوار، ہر چہرہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے گھر پہنچ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ مریم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، آپا، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ لیکن جگن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ کتنے ہی دن جگن نے اسی طرح روتے دھوتے گزار دیے۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ پڑھائی سے اس کا دل بالکل اٹھ گیا۔ فضیلت بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی اور بار بار پوچھتی کہ بیٹی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں بیمار ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ جگن صرف اتنا کہتی کہ امی، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں تھک گئی ہوں۔ اسے اپنی زندگی بے مقصد لگنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ مریم ٹھیک کہتی تھی، وہ سچ مچ بدصورت اور معمولی ہے جسے کوئی سچی محبت نہیں کر سکتا۔ اسی دوران اس کے چچا گھر آئے۔ ان کے چہرے پر ندامت تھی۔ وہ اپنے جوان بیٹے کے حادثے کے بعد بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے فضیلت بیگم کے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگتے ہوئے کہا، بھابھی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے آپ لوگوں کا حق مارا جس کی سزا مجھے مل گئی۔ میں آپ کی جائیداد اور گھر آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جائیداد کی واپسی پر ان کے حالات اکثر بدل گئے۔ وہ ابھی خوشحال خاندان بن چکے تھے۔ جگن جو اب تک صرف پیسوں کے لیے دن رات کام کرتی تھی، اب دولت کی ڈیر پر بیٹھی تھی، لیکن اس کے دل کا ویرانہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ فضیلت بیگم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے دبئی
اپنی چھوٹی پھپھو کے پاس چلی جائے تاکہ اس کا ذہن تبدیل ہو سکے۔ جگن نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ وہ ایان لشاری کی یادوں اور اس کی دی ہوئی اذیت سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا پاسپورٹ تیار کروایا اور بنا کسی کو بتائے، بنا ایان سے کوئی بات کیے، ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ ایان جو اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کو وہ وقت گزاری سمجھ رہا تھا، وہ اسے ایک ایسی اذیت دے کر چلے گی جو اسے جیتے جی مار دے گی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ایان لشاری کے دل کی بے چینی ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی، بلکہ پچھتاوے کی آگ اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید جلسا رہی تھی۔ وہ جو کبھی ہواؤں میں اڑتا تھا، اب اسے اپنی زندگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اس نے کئی بار یونیورسٹی میں اور پھر جگن کے پرانے کرائے کے گھر میں جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شام وہ اپنی اسی دوست کے پاس بیٹھا تھا جس کے سامنے اس نے جگن کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تھے۔ ایان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یار میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم اس لڑکی کی خاموشی میرے لیے اتنی بڑی سزا بن جائے گی۔ دوست نے حیرت سے پوچھا، ایان کیا تم اب بھی اس سادہ سی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ایان نے تڑپ کر جواب دیا، وہ سادہ نہیں تھی، بلکہ وہ میری روح کا سکون تھی۔ میں نے اپنی حماقت سے اسے کھو دیا۔ ادھر جگن کے حالات اب بالکل بدل چکے تھے۔ چچا کی طرف سے جائیداد کی واپسی نے انہیں شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بڑے اور شاندار گھر کا مالک بنا دیا تھا۔ مریم جو پہلے اپنی خوبصورتی پر اتراتی تھی، اب دولت کے آنے کے بعد اس کی نخرے آسمان سے باتیں کرنے لگے تھے۔ اس نے اپنی الماری مہنگے برانڈڈ کپڑوں سے بھر لی تھی اور وقت بیوٹی پارلر اور شاپنگ کے چکروں میں رہتی تھی۔ فضیلت بیگم نے ایک دن مریم سے کہا، بیٹی اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ سمیر کے گھر والے شادی کی تاریخ پکڑ کرنے کا کہہ رہے تھے، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مریم نے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور غصے سے کہا، امی سمیر کے پاس ہے کیا؟ وہ اب بھی اسی چھوٹے گھر میں رہتا ہے اور اس کی تنخواہ میں 1 مہینے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ فضیلت بیگم مریم کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، مریم وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے اور مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ لیکن مریم اپنی ضد پر قائم رہی۔ اسے سمیر کا فون اٹھانا بند کر دیا اور اسے صاف کہہ دیا کہ وہ اب اس کے معیار کا نہیں رہا۔ سمیر جس سے مریم کے لیے جگن کو ٹھکرایا تھا، اب مریم کے ہاتھوں اپنی تزویر ہوتا دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا۔ اسی دوران ایان لشاری کی ماں سریا بیگم اپنی بیٹی کی اداسی سے پریشان تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ ایان کی شادی اپنی پسند کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے کر دیں گی تاکہ اس عام سی لڑکی کو بھول سکے۔ ایک محفل میں ان کی ملاقات فضیلت بیگم سے ہوئی تو ایک معقول خاتون کے طور پر جانی جاتی تھی۔ بیگم سریا نے جب مریم کو دیکھا تو اس کے حسن کی گریودا ہو گئی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی مریم ہے جس کی بہن کا دل ان کی بیٹے نے توڑا تھا۔ انہوں نے فوراً فضیلت بیگم سے مریم کا ہاتھ مانگ لیا۔ مریم کو جب پتا چلا کہ رشتہ ایان لشاری کے گھر سے آیا، جو کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور اپنی ماں کو مجبور کیا کہ وہ سمیر سے رشتہ ختم کر دے۔ فضیلت بیگم اپنی چھوٹی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئی اور رشتہ پکا کر دیا۔ ایان کو جب اس کی ماں نے بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت لڑکی پسند کی ہے تو اس نے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ اسے دنیا کی کسی بھی لڑکی میں اب دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے تو بس جگن ہی چاہیے تھے، وہ کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ مریم اب ایان لشاری کی منگیتر بن چکی تھی اور اس بات پر وہ بہت فخر کرتی تھی کہ اس نے اپنی بہن کے مقابلے میں بہت بڑا شکار کیا ہے۔ اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ایان لشاری وہی لڑکا ہے جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کی تھی، کیونکہ جگن نے کبھی گھر میں ایان کا نام نہیں لیا تھا۔ دوسری طرف جگن دبئی میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی پھپھو نے کئی بار اسے باہر گھمانے کی کوشش کے لیے اس کا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کی یاد تو آتی تھی، لیکن وہ پاکستان آنے کے نام سے ڈرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہاں کی ہر گلی اسے ایان کے جھوٹے وعدوں کی یاد دلائے گی۔ اسے مریم کی شادی کی خبر دی گئی، لیکن لڑکی کا نام اور تصویر اس نے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اب وہ ان سب جذباتی رشتوں سے دور ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ایان لشاری کے بار بار اپنی ماں سے کہتا رہا کہ امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کچھ وقت دے، لیکن بیگم سریا نے اپنی بیماری کا واسطہ دے کر اسے مجبور کر دیا۔ ایان نے سوچا کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے جسے وہ جانتا تک نہیں، جبکہ اس کا دل اب بھی اس سادہ سی جگن کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔
مریم ہر روز نئے جوڑے اور زیورات کی فرمائش کرتی اور ایان کو کہ گھر والے اسے پورا کرتے۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے اور وہ ایک شہزادی کی طرح رہے گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ ایسا سوچ رکھا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ شادی سے 3 دن پہلے جگن دبئی سے واپس پاکستان پہنچی کیونکہ فضیلت بیگم نے اسے قسم دے کر بلایا تھا کہ چھوٹی بہن کی شادی ہے اور اسے ہر حال میں آنا ہے۔ جگن جیسے اپنے گھر میں داخل ہوئی، اسے وہاں کی رونقیں دیکھ کر خوشی تو ہوئی لیکن اندرونی کرب اب بھی قائم تھا۔ اسے مریم نے بتایا کہ اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر ہے اور اس کا نام ایان ہے، لیکن جگن نے سوچا کہ ایان تو بہت سے لڑکوں کا نام ہو سکتا ہے، وہ ایان نشاری جیسا دھوکے باز نہیں ہوگا۔ اس نے شادی کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا تاکہ اسے کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ جس بارات کا وہ انتظار کر رہا ہے اس کا دلہا وہی شخص ہے جس نے اس کی زندگی میں اندھیرے بھر دیے تھے۔ بارات کا دن آ گیا تھا اور پورے گھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر جگن ان سب سے دور باورچی خانے میں کاموں کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس نے آج ایک بہت سادہ سا جوڑا پہنا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اپنی بہن کی شادی کے انتظامات سنبھالنے میں مصروف تھی۔ اسے مریم کی خوشی میں خوش ہونا تھا لیکن اس کے دل کا ایک کونا اب بھی ایان نشاری کی دی ہوئی اذیت سے زخمی تھا۔ باہر سے ڈھول ڈھمکوں اور بارات کی آمد کا شور سنائی دینے لگا تو فضیلت بیگم نے کچن میں آ کر جگن سے کہا، بیٹی بارات آ گئی ہے، تم جلدی سے مریم کے پاس جاؤ اور دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جگن نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈرتے ڈرتے مریم کے کمرے کی طرف بڑھی کیونکہ وہ اب بھی ان کی یادوں سے خوف زدہ تھی۔ ایان نشاری اپنی بارات کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی ضد اور بیماری کے واسطے کہ آگے ہار کر یہاں تک پہنچا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی اسے ایک لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا جسے وہ مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیگم سریا اسے بار بار مسکرانے کا اشارہ کر رہی تھی لیکن ایان کے لیے شادی کسی قید سے کم نہیں تھی۔ جب اسے اسٹیج کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو ایک گھر سے نکل کر ہال کی طرف جا رہی تھی۔ ایان کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں نے دھوکا کھایا ہو، لیکن وہ سادہ سا چہرہ اور وہی آنکھیں جن کی تلاش میں وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ایان نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹکا اور سب کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کے پیچھے بھاگا۔ جگن جو ایک طرف کھڑے کسی مہمان سے بات کر رہی تھی اچانک اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں پا کر اچھل پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایان لشاری کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ایان نے اسے بازو سے پکڑ کر تیزی سے ایک خالی کمرے کی طرف کھینچا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جگن نے خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ایان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ایان نے ہانپتے ہوئے پوچھا، اس وقت سے تم کہاں تھی؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم ایسے کیوں چلی گئی تھی؟ جگن نے حقارت سے ایان کی طرف دیکھا، تلک کہکا لگایا، کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم تو میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے نا، جیسے تمہارے لیے باقی لڑکیاں ٹائم پاس تھی، میں بھی ایک ٹائم پاس تھی، تو اب آگے بڑھ جاتے، کوئی اور ڈھونڈ لیتے۔ جگن کی آواز برسوں کا کرب اور غصہ چھپا ہوا تھا۔ ایان نے تڑپ کر اس کے دونوں کندھوں کو تھام لیا اور بولا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جگن، وہ سب باتیں غلط تھی، میں تب نادان تھا، لیکن تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں پچھلے 6 مہینوں سے ایک زندہ لاش بنا ہوا اور تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جگن نے اسے پیچھے دھکیلا اور کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی میں تم سے کوئی رشتہ رکھوں گی۔ تم یہاں میری بہن سے شادی کرنے آئے ہو تو جاؤ اور اس سے نکاح کرو۔ ایان یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ مریم تمہاری بہن ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو جگن نے کہا، ہاں وہ میری چھوٹی بہن ہے جس کا گھر اب تم بسانے آئے ہو۔ ایان نے سر جھٹکا اور جنون میں بولا، بالکل نہیں، میں تو یہ شادی پہلے سے نہیں کرنا چاہتا تھا اور تمہارے ملنے کے بعد تو بالکل نہیں کروں گا۔ میں صرف تم سے شادی کروں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جگن نے غصے سے کہا، میں تم جیسے دھوکے باز سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ تم نے میرا دل توڑا ہے اور اب میری بہن کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ ایان نے اس کی بات انسنی کر دی اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا نکاح خواہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہال میں موجود تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دلہا اسٹیج چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ مریم جو دلہن کے لباس میں سجی
اپنی جیت کی خواب دیکھ رہی تھی۔ ایان کو غصے میں حال کے بیچ کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایان نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ وہ یہ نکاح مریم سے نہیں بلکہ جگن سے کرے گا۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا اور فضیلت بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ بیگم سریا نے آگے بڑھ کر ایان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ایان نے صاف کہہ دیا کہ اگر میرا نکاح ابھی اسی وقت جگن سے نہ ہوا تو میری بارات واپس لے جاؤں گا اور کوئی بھی شادی نہیں ہوگی۔ فضیلت بیگم اور بیگم سریا کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی، لیکن ایان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ مریم جو یہ سب دیکھ رہی تھی اسے اپنی تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ بدصورت اور معمولی سمجھتی تھی، اس کے ہونے والے شوہر نے سب کے سامنے سے ٹھکرا کر اس بہن کا نام لے لیا تھا۔ مریم نے چیخ کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا ایان، آپ میرا رشتہ لے کر آئے تھے، اس ماسی جیسی لڑکی میں آپ کو کیا نظر آیا؟ ایان نے مریم کی طرف ایک سخت نگاہ ڈالی اور کہا، ماسی وہ نہیں بلکہ تمہاری سوچ ہے، وہ تمہاری بہن ہے اور تم اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ فضیلت بیگم نے جگن کی طرف دیکھا جو کہ خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور ایان کے مسلسل ہنگامے کے بعد بیگم سریا نے مجبوراً جگن کے نام پر حامی بھر لی۔ جگن بار بار انکار کر رہی تھی، وہ ایان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا کہ بیٹی اگر آج بارات واپس گئی تو ہماری جائیداد اور دولت ہمیں دنیا کی نظروں میں رسوائی سے نہیں بچا پائے گی۔ مریم کی زندگی تو خراب ہو ہی گئی تھی، لیکن ماں جیتے جی مر جائے گی۔ جگن اپنی ماں کی ممتا کے آگے ہار کے اور بوجھل دل کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے، لیکن اس کے دل میں ایان کے لیے اب بھی نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایان لشاری نے زبردستی سے اپنی بیوی تو بنا لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نکاح ایک ایسی جنگ کا آغاز ہے جس میں اسے ابھی بہت سی قیمت چکانی تھی۔ ایان لشاری کے عالیشان گھر میں اجالا تو بہت تھا، مگر جگن کے لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیونکہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک جبر کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ایان اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو جگن دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ وہ آگ تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ ایان نے دروازہ بند کیا اور قدم بڑھا کر جگن کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن جگن نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا۔ ایان نے بہت نرمی اور پچھتاوی بھرے لہجے میں کہا، جگن میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہیں غصہ بالکل بجا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے یہ سب صرف تمہیں دوبارہ پانے کے لیے کیا۔ جگن نے ایک سرد اور کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ ایان کی طرف دیکھا اور بولی، دوبارہ پانے کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ ایان لشاری، تم نے آج پھر وہی کیا جو تم ہمیشہ سے کرتے آئے ہو۔ تم نے صرف اپنی خوشی دیکھی اور اس چکر میں تم نے میری ماں کا مان اور میری بہن کا گھر سب داؤ پہ لگا دیا۔ ایان نے بے بسی سے اپنے بال نوچے اور بولا، میں مریم سے شادی کیسے کر لیتا جب میرے دل و دماغ پر صرف تمہارا قبضہ تھا؟ کیا وہ شادی کامیاب ہوتی؟ جگن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تو کیا یہ شادی کامیاب ہوگی؟ تم نے زبردستی میرا ہاتھ تھام کر اور نکاح کے کاغذات پر دستخط کروا کر یہ سمجھ لیا کہ تم مجھے جیتی ہے۔ ایان لشاری، تم نے صرف میری جسم کو قید کیا ہے، میری روح آج بھی اس دن کو یاد کر کے تم پر تھوکتی ہے جو تم نے اپنے دوستوں کے سامنے مجھے ٹائم پاس کہا تھا۔ ایان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اس دن کے لیے زندگی بھر تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، تم جو سزا دو گی میں بھگتوں گا، لیکن پلیز مجھ سے اتنی نفرت مت کرو۔ جگن نے حقارت سے منہ پھیرا اور کہا، نفرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ تم وہی شخص ہو جس نے مجھے احساس دلایا کہ میں بدصورت ہوں، اور اب تم میرے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہو کیونکہ اب میرے پاس جائیداد ہے۔ ادھر فضیلت بیگم کے گھر میں قیامت کا سا منظر تھا، جہاں مریم اپنے کمرے میں ہر چیز توڑ پھوڑ رہی تھی۔ اس نے دلہن کا مہنگا لباس تاڑ تاڑ کر دیا تھا، اس کا زیور فرش پر بکھرا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ جگن نے میرے ساتھ بدلہ لیا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایان کو اپنی طرف مائل کیا ہے تاکہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر سکے۔ فضیلت بیگم نے اسے سینے سے لگانے کی کوشش کی تو مریم نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور بولی، امی آپ نے اس کا نکاح کیوں ہونے دیا؟ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ میسی جیسی لڑکی میری قسمت چھین کر لے گئی اور آپ خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ فضیلت بیگم روتے ہوئے بولی، مریم اگر وہ نکاح نہ ہوتا تو بارات واپس چلی جاتی اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ایان کسی صورت تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار نہیں تھا۔
مریم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اسے خوش نہیں رہنے دوں گی، اسے میری زندگی برباد کی ہے تو اب وہ بھی جہنم دکھے گی۔ ایان کے کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک کسی دھماکے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ ایان نے ہمت کر کے جگن کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو جگن نے اسے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ ایان پیچھے ہٹ گیا، لیکن جگن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ایان لشارے، یاد رکھنا کہ تم کبھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرو گے، یہ نکاح صرف میری ماں کی عزت بچانے کے لیے ہوا ہے، ورنہ میرے لیے تم آج بھی وہی ہو جس نے یونیورسٹی کی راہداری میں میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے اس کمرے میں تمہارے ساتھ صرف ایک قیدی کی طرح رہوں گی، بیوی کی طرح نہیں۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جگن کو پا تو لیا ہے لیکن اسے جیتنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ٹھیک ہے جگن، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں کبھی تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے قریب نہیں آؤں گا، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ جگن نے ایک لمبا سانس لیا اور بستر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل اپنی ماں اور مریم کے بارے میں سوچ کر لڑ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مریم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور اس کا گھر اب ایک میدان جنگ بن چکا ہے۔ اسے رہ رہ کر ایان کی وہ پرانی باتیں یاد آ رہی تھی جو کسی زہریلے ناگ کی طرح اس کے وجود کو ڈس رہی تھی۔ دوسری طرف سمیر کو جب اس ہنگامے کا پتہ چلا تو اسے مریم پر ترس آنے کی بجائے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے قدرت نے مریم کو اس کی بے وفائی کی سزا دے دی ہے، لیکن وہ جگن کے لیے پریشان تھا کہ اس زبردستی کے رشتے میں کیسے جی پائے گی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ایان صوفے پر لیٹا جگن کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بن کے کسی گہری اذیت میں مبتلا لگ رہی تھی۔ اسے پتا تھا یہ سفر بہت گھٹن ہے، لیکن وہ تہیہ کر چکا تھا کہ وہ جگن کی نفرت کو محبت میں بدل کر ہی دم لے گا۔ شادی کو 3 ماہ گزر گئے مگر ایان اور جگن کے درمیان خاموشی کی دیوار پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ ایان روزانہ گھر آتے وقت جگن کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا اس کی پسند کی کوئی چیز ضرور لاتا، لیکن جگن سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ایک شام ایان ایک خوبصورت سا زیور کا ڈبہ لے کر کمرے میں آیا اور اس نے میز پر رکھتے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، جگن، میں نے سنا تھا کہ تمہیں اس طرح کی ڈیزائن پسند ہے، کہ تم اسے پہن کر مجھے خوشی نہیں دو گی؟ جگن نے سلائی مشین سے سر اٹھایا، وہ اپنے وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ سیتی رہتی تھی اور حقارت سے اس ڈبے کی طرف دیکھ کر بولی، ایان نشاری، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس مہنگے کھلونوں سے میرا ضمیر خرید لو گے؟ تم نے میرے جذبات کی جو قیمت لگائی تھی وہ ان ہیروں سے کہیں زیادہ مہنگی تھی۔ ایان نے گہرا سانس لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے بے بسی سے کہا، میں نے کب کہا میں تمہیں خرید رہا ہوں؟ میں تو بس تمہارے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں ترس گیا ہوں۔ جگن نے تلخی سے کہا، مسکراہٹ تو تمہیں اسی دن تم نے چھین لی تھی جب تم نے اپنے دوستوں کے سامنے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تم نے مجھے ماسی کہا تھا نا، تو اب اس ماسی کے سامنے گھٹنوں کے بل کیوں بیٹھے ہو؟ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے وہ سب اپنی حماقت اور غرور میں کہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ماسی میرے دل کی ملکہ بن جائے گی۔ ان 3 مہینوں میں ایک پل بھی سکون سے نہیں گزارے۔ ہر لمحہ تمہاری نفرت مجھے ڈستی رہی، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا کیونکہ میں سچ مچ تم سے محبت کرتا ہوں۔ جگن نے اپنا رخ موڑ لیا اور 2 ٹوک لفظوں میں کہا، محبت میں زبردستی نہیں ہوتی ہے یار، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ صرف تمہاری انا تھی۔ ایک عام سی لڑکی نے تمہیں انکار کیسے کیا؟ ایان نے خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے پتا تھا کہ اسے بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ دوسری طرف مریم کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ ایان سے شادی نہ ہونے کا غم اور پھر جگن کے اس بڑے گھر میں حکمرانی اور چیتے جی اسے مار رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر سمیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنی تنہائی بانٹ سکے، لیکن سمیر نے اس کا فون اٹھانا بند کر دیا تھا۔ ایک دن سمیر نے اسے 2 ٹوک جواب دے دیا کہ مریم، تم نے صرف دولت اور شوخی کو دیکھا تھا اور اس چکر میں تم نے اپنی بہن کا گھر بھی برباد کرنے کی کوشش کی۔ میں ایسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا جو صرف اپنی ذات کی پوجا کرتی ہو۔ مریم یہ سن کر دھک سے رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ کہیں کی نہیں رہی۔ اس نے غصے میں فضیلت بیگم سے کہا کہ امی، آپ دیکھیں گی جگن کبھی خوش نہیں رہے گی، میں اسے اور ایان کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ فضیلت بیگم نے افسوس سے کہا، مریم، اب بھی باز آ جاؤ، تمہاری حسد نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جگن نے تو ہمیشہ تمہارا بھلا ہی چاہا ہے۔ ایان کے گھر میں بیگم سریا بھی اب جگن کے رویے سے تنگ آنے لگی تھی۔
انہوں نے ایک دن جگن کو بلا کر کہا، بیٹی، ایان تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ چکا ہے اور ہر وقت تمہارے پیچھے پھرتا رہتا ہے، کیا تم اسے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ جگن نے سنجیدگی سے جواب دیا، امی جان، معافی مانگنے سے زخم نہیں بھرتے، ایان نے جس طرح میری تذلیل کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ بیگم سریا نے کہا، انسان خطا کا پتلا ہے بیٹا، اور وہ اپنی غلطی مان چکا ہے، اسے ایک موقع تو دو۔ جگن کچھ نہ بولی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں ایان پہلے سے موجود تھا اور جگن کے لیے ڈنر کا انتظام کر رہا تھا۔ اسے بڑے پیار سے کہا، جگن، آج میں نے تمہاری پسند کا کھانا خود بنایا، پلیز میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ جگن نے اسے منع کرنا چاہا، لیکن ایان کی آنکھوں میں ایسی التجا تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ کھانے کے دوران ایان بالکل خاموش رہا اور بس جگن کو دیکھتا رہا۔ جب کھانا ختم ہوا تو ایان نے کہا، جگن، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یونیورسٹی دوبارہ بھیج سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو۔ جگن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے ایان کی اس بات میں سچائی نظر آئی۔ ایان نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے تمہارا ایڈمیشن دوبارہ کروا دیا ہے، تم کل سے جا سکتی ہو۔ جگن کا دل پگھلنے لگا، اسے محسوس ہو کہ ایان باقی اس کی خوشی کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن پھر اسے پرانی باتیں یاد آ گئی اور اس نے اپنا دل دوبارہ سخت کر لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یونیورسٹی جاؤں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایان نے مسکرا کر کہا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے مجھ سے بات تو کی، معافی کا میں انتظار کر لوں گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایان کی صبر اور محبت نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جگن اب یونیورسٹی جانے لگی تھی اور ایان اسے خود ڈراپ اینڈ پک کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے وہی لڑکے جو پہلے جگن کا مذاق اڑاتے تھے، اب اسے ایان لشاری کی بیوی کے طور پر عزت دیتے تھے۔ ایک دن جب ایان اسے پک کرنے آیا تو وہاں وہی دوست ہے جن کے سامنے ایان نے وہ سب کہا تھا۔ اس دوست نے جگن سے معافی مانگی اور کہا، بھابھی، ایان نے آپ کے لیے ہم سب سے لڑائی کی اور وہ سچ مچ بدل گیا ہے۔ جگن نے ایان کی طرف دیکھا جو دور کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں صرف جگن کے لیے محبت تھی۔ جگن کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ایان لشاری اب پرانا ایان نہیں رہا۔ وقت جب اپنی رفتار سے گزرتا ہے تو انسان کے اندر بہت سے موسم بدل دیتا ہے۔ پچھتاووں کی دھوپ کبھی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ انا کے شجر جلس جاتے ہیں۔ ایان لشاری اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا دور پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی اپنی کائنات جگن کی خاموشی کے سائے میں سسک رہی تھی۔ پیچھے سے کافی کے مگ کی خوشبو اس کی حواس سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جگن وہاں کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں پرانی برف پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایان نے مگ تھامتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، جگن، کیا یہ بے رخی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کیا میری توبہ اتنی بے وزن ہے کہ تمہارے دل کے ترازو میں اس کی کوئی قدر نہیں؟ جگن نے ایک طویل سانس لی اور ایان کے چہرے پر لکھے دکھ کو پڑھتے ہوئے بولی، ایان، معافی لفظوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک احساس ہے جو وقت کے ساتھ خود بخود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں دیکھا۔ تم نے میری نفرت کو جس صبر سے سہا ہے اس نے میری اندر کی سختی کو ختم کر دیا ہے۔ ایان کے چہرے پر ایک دم سے امید کی جوت جاگی۔ اسے بے اختیار جگن کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر پھر رک گیا، جیسے اسے اب بھی اپنی حد کا احساس ہو۔ جگن نے خود اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ایان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، ایان لشاری، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے نہیں کہ تم نے میری خوشیاں چھین کر مجھے اپنا بنایا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اپنی شخصیت کو میرے لیے مکمل بدل ڈالا۔ ایان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ جذباتی ہو کر بولا، میں نے جس لڑکی کو ماسی کہا تھا وہی آج میری زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت بن چکی ہے۔ میں تمہیں تمہاری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب سے تمہارا ہر دکھ میرا ہوگا اور تمہاری ہر مسکراہٹ میری زندگی کا مقصد۔ جگن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کا اپنا گھر اب سچ مچ اس کا اپنا ہو گیا۔ دوسری طرف مریم اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، وہی آئینہ جو کبھی اس کے حسن کی جھوٹی گواہیاں دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کے بالوں کا برش تھا، مگر اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمی تھی جو مرجھایا ہوا سا لگتا تھا۔ اسے خبر ملی کہ سمیر کی شادی طے پا گئی ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ مریم کو اپنی تمام باتیں یاد آنے لگی جو اس نے جگن کو کہی تھی۔ اسے وہ پل یاد آیا جب اس نے اپنی بہن کے منگیتر کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔ آج وہ خود تنہا تھی، اس کے پاس دولت تو تھی مگر وہ سکون نہیں تھا جو جگن کے پاس تھا۔
فضیلت بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، مریم، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، حسد انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ مریم نے تڑپ کر اپنی ماں کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا اور بولی، امی، میں نے جگن کا دل دکھایا تھا، آج مجھے اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں اب کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ فضیلت بیگم نے اسے دلاسا دیا کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بس اپنی انا کو مارنا سیکھ لو۔ یونیورسٹی کا آخری دن تھا اور جگن اپنا رزلٹ دینے پہنچی تھی۔ ایان لشاری اس کے ساتھ تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب جگن کو اس کی بہترین کارکردگی پر ڈگری دی گئی تو ہال میں موجود ہر شخص اس کے وقار اور شخصیت کا مداح نظر آ رہا تھا۔ واپسی پر ایان نے گاڑی چلاتے ہوئے جگن کی طرف دیکھا اور کہا، جگن، آج میں نے وہ جگن دیکھی ہے جو اپنی محنت سے سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ مجھے فخر ہے تم میری شریک سفر ہو۔ جگن نے اپنی ڈگری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ایان، یہ ڈگری تو صرف ایک کاغذ ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے جو میں نے اپنے نفس پر پالی۔ میں نے نفرت کو محبت سے جیت دیا۔ ایان نے اس کی بات کی تائید میں سر ہلا اور کہا، سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں نے ہی جیت حاصل کی ہے۔ تم نے اپنا مقام پایا اور میں نے اپنی روح کا سکون۔ گھر پہنچ کر فضیلت بیگم نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ ان کے چہروں پر اب وہ فکر نہیں تھی جو برسوں سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ انہوں نے جگن کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دی اور ایان سے کہا، ایان، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ ایان نے بہت ادب سے کہا، امی، جگن اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اب اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے گے۔ جگن نے اپنی ماں اور شوہر کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ رشتوں کا تقدس تبھی قائم رہتا ہے جب اس میں خلوص اور سچائی ہو۔ اس نے اپنے کھردرے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اب نرم پڑ چکے تھے۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے سلائی مشین کی ایک ایک ٹانکے کے ساتھ اپنی زندگی کی تلخیوں کو سیا تھا۔ آج ایک وہ مکمل عورت تھی جسے نہ اپنی خوبصورتی پر غرور تھا اور نہ ہی اپنی غربت پر شرمندگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایان اور جگن اپنے لان میں بیٹھے ایک دوسرے سے مستقبل کی باتیں کر رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سا سکون تھا اور وہ خاموشی جو کبھی اذیت دیتی تھی اب دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رابطے کا ذریعہ بن چکی تھی۔ جگن نے ایان کی طرف دیکھ کر بڑے یقین سے کہا، ایان، انسان کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، لیکن اسے وہ ضرور مل جاتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ ایان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں تمہاری محبت کا حقدار تو نہیں تھا، لیکن تمہاری وسعت ظرف نے مجھے وہ مقام دے دیا جو شاید کسی اور کو نصیب نہ ہوتا۔ رات کی رانی کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی، ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی زندگی کی امنگ جاگ رہی تھی، جہاں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اعتبار اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت کا راج تھا۔